अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो इस बात पर कायम हैं कि अगली दफ़ा पुरअमन वाली बात नहीं होगी। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर दिखाएंगे कि भागता कौन है, किस में कितना दम है, किस में कितनी गैरत है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। आज ऐसी फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के आइन और कानून को भी रौंदा हुआ है। वो ये समझ रहे हैं कि ये वक्ती ताकत और इख्तियार एक नजरिए को दबा सकता है। हकीकी आज़ादी लेने तक मुकाबला करते रहेंगे। रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है और ये रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुदा का वास्ता है, फिर ये पुरअमन का लफ्ज़ छोड़ देना, फिर हम पुरअमन नारे के बगैर निकलेंगे। अगर ये समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियां हैं तो ये इनकी भूल है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब बानी PTI की तरफ से अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया तो तासुर यही था कि बानी एक ऐसे बंदे को सूबे की सरबराही सौंप रहे हैं जो उनका वफादार रहेगा और बानी PTI के लिए रिलीफ लेने में भी किरदार अदा करेगा। 8 माह के इस मुख्तसर अरसे में अली अमीन गंडापुर का स्कोर बोर्ड देखा जाए तो कहा जा सकता है कि गंडापुर 2 कश्तियों के मुसाफिर रहे हैं। भरे जलसों में तनकीद और बंद कमरों में ताबेदारी का रवैया इख्तियार करते रहे। उनकी इस डबल गेम को सहाफती हलकों में ही नहीं बल्कि खुद PTI के हलकों में भी नोटिस किया गया। अब नवंबर की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद गंडापुर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इसको देखकर ये कहना क्या गलत होगा कि वो सियासी खुदकुशी के रास्ते पर चले हैं। अगर ऐसा है तो अली अमीन गंडापुर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो वाकई बानी PTI की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी वजारत आला ही नहीं बल्कि अपनी सियासत को भी दाव पर लगा रहे हैं? और सवाल तो ये भी है कि बानी को अमन का रास्ता छोड़ने की अपील करने, असलहा लेकर निकल कर दूसरों को दुम दबाकर भागने की धमकियां देने के बाद अली अमीन गंडापुर कितनी देर तक इस पोजीशन पर फाइज रह सकेंगे? जरा खुलकर पूछें तो ऐसी धमकियों के बाद भी गंडापुर की सियासी रस्सी को ढील मिलती ही रहेगी या फिर अब इस रस्सी को टाइट किया जाएगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आपके सामने रखेंगे इस तरीके से। रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अली अमीन का इल्जाम, क्या गंडापुर की रस्सी को अब भी ढील मिलती रहेगी? और अब से कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि PTI के लोग अली अमीन पर इल्ज़ामात लगाते हैं और गंडापुर फौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, यानी कि ये दायरा जो है इल्ज़ामात का PTI में कहीं ठहरने का नाम नहीं लेता। इफ्तिखार साहब, ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो खुद भी वज़ीर आला हैं, उनको शायद याद दिलाने की ज़रूरत है या जिस तरह के ज़बान अल्फाज वो रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये जायज़ हैं? ये अभी उनको ढील रहेगी और अगर है तो क्यों है? जो आपका पहला ये सवाल है कि ढील रहेगी और कब तक रहेगी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए अब, क्योंकि जो ये कहना है कि हम असला लेके निकलेंगे, आप यकीन करें माजी के अंदर जिस किसी ने इसके करीब का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसको जेल जाना पड़ा है और उसको बहुत अरसा जेल में रहना पड़ा है, हाँ वो कितनी बड़ी सियासी पार्टी से उसका तल्लुक़ क्यों ना हो। ये कहना कि हम पुरअमन बात नहीं करेंगे, तो फिर जो इन पे जो FIR दर्ज होती हैं जिस पे हमारे दोस्त बहुत मोतरज़ होते हैं कि FIR क्या है, दुनिया भर के जो कवानीन हैं इन पर लगा दिए गए, उन दोस्तों से मैं कहूँगा कि सिर्फ ये जो बयान है अगर इसको कानूनी नुक्ता निगाह से देखा जाए और कानून की किताबों से ढूंढा जाए कि किस किस लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, तो कम से कम इनका हर बयान 14 से लेके 15 ऐसे कवानीन हैं PPC के जिसकी वायलेशन करता है। फिर ये कहना कि हमारे पर सैकड़ों FIR दर्ज हो रही हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर इस किस्म के बयान होंगे तो FIR भी दर्ज ना हो। पहले भी रियासत के पास कुछ नहीं है, रियासत बर्दाश्त कर रही है इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हम कब तक जो ये बामी तलखियाँ हैं इसमें हम उलझे रहेंगे, हमें कब फुर्सत मिलेगी कि पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी मसाइल है उसके हल पर भी बात की जाए। कसम की बात है, पिछले 2-3 साल में, मैं सब पार्टियों को कह रहा हूँ, पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उस पर ना तो कोई किसी की हमायत करता है, ना कोई तजवीज़ पेश करता है, ना उसके ऊपर कोई डिबेट करता है। बस बात यही है कि जनाब वाला अब मैं फ़िक्रा सुन लीजिए पूरा क्या उन्होंने कहा। अब हम असला लेकर निकलेंगे तो फिर दिखाएंगे कि भागता कौन है,
اب اگلا فکرہ سنیے. اب مجھے بتائیں ایک وزیر اعلیٰ جو ایک باپ کی طرح ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نا کہ ریاست جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے, تو جو ماں کی نمائندگی کرنے والے ہوتے ہیں وہ باپ کی طرز کے ہوتے ہیں. اگر باپ اپنے ووٹرز کو یہ سکھا رہا ہو اور یہ پڑھا رہا ہو کہ ہم بتائیں گے کس میں کتنی غیرت ہے, کس میں کتنا دم ہے, پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. اب مجھے بتائیں کہ یہ 4 لفظ جو ہیں یہ ٹوٹل وائلیشن ہے اس پورے حلف کی جو لیا گیا ہے. یہ جو اکسانا ہے کہ اسلحہ لے کے نکلنے کی دھمکی دینا, یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. کوئی کبھی چلو ایک دفعہ آدمی کو جذبات میں کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جذباتی بات ہے. اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا, پھر اس کو نریٹ کیا جا رہا ہے, جو ابھی اپنا عائشہ نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں, پھر وہ یہ کہتے ہیں, اور پھر وہ جاتی ہے فوج تک بات. کیوں آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ایک تو نسل بگاڑ دی. اب آپ اس نسل کو اسلحہ اٹھا کے سیاسی مسائل کا حل کرنے کا جو فلسفہ پڑھا رہے ہیں, یہ بہت خوفناک ہے. تصور کریں کہ اگر 5,000 آدمی بھی ہیں, 4,000 آدمی بھی بندوقیں لے کے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے جا کے وفاق کی کسی بھی اتھارٹی کو چیلنج کریں, تو آگے سے کیا ہوگا؟ افتخار صاحب, گنڈا پور صاحب کو اپنا حلف یاد ہے, نہیں یاد ہے, کسی کے کہنے پر کہہ رہے ہیں, خود سے کہہ رہے ہیں, یا اتنی ڈھیل ان کو کیسے ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ آپ کے سوال کے پہلے فقرے میں نے کہا کہ جو اگر ڈھیل کسی نے دی ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے پاکستان میں اس انارکی کا. یہ انارکی ہے. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ سول وار کی بات کی جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے پھر وہی بات کی گئی جو ایک آدمی نے لاہور میں کہی تھی, وہ پنڈی میں جو بیچارہ آتا تھا, وہ نام ہی بھول جاتا ہوں اس کا, وہ جس کی سانس خراب ہو جاتی تھی, شہباز گل. شہباز گل نے بھی یہی کہا کہ آپ نہ مانیں افسر کی بات. یہ کہہ رہے ہیں بھائی یو آر اے چیف منسٹر آف اے پروونس. یہ کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں کسی سے, وہ کہیں گے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, ہم ابھی سول ڈس اوبیڈینس کو 1 ہفتہ لیٹ کریں, بٹ ان دھمکیوں کے ساتھ, اس دباؤ کے ساتھ, ان الزامات کے ساتھ وہ کس سے اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں عائشہ, اگر میرے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اور وہ مجھے مذاکرات پہ بھی تیار نہ ہو اور کہہ کہ افتخار صاحب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں حملہ کرنے کے لیے اس دفعہ, تو میرے پاس اسلحہ بھی ہوگا, تو پھر میں دیکھوں گا کہ آپ میں کتنا دم اور خم ہے. تو اس طرح سے ڈائلاگ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کرم میں چلو سب سے بڑا چیلنج تمہارا رائٹ ناؤ کرم ہے. یہ ایک آن گوئنگ ڈیولپنگ سٹوری ہے جو کرم میں چل رہی ہے, آن گوئنگ ڈیولپنگ سٹوری. کیا کر لیا آپ نے وہاں پہ, کہ کیسے آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیا؟ آج جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی حالات کرم میں اتنے خراب ہیں جتنے آج سے 1 ہفتہ پہلے سے. ٹھیک ہو گیا. تو ان ذمہ داریوں کا احساس کرو, اور یہ کہنا کہ جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے دھمکیاں مت دو, پھر کیا نتیجہ ہوگا کہ اسلحہ کے مقابلے میں اسلحہ سے جواب ملے گا, اور شاید یہ معاملہ پھر ایک سول وار کی طرف چلا جائے. ٹھیک. حسن نثار صاحب, گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ آئین و قانون نہیں ہے, فسطائیت کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو وہ وزیر اعلیٰ کس آئین و قانون کے تحت ہیں, اور کس کی وجہ سے وہ یہ دھمکیاں یا یہ جو ڈھیل ان کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کہو اور ریاست پر چڑھ دوڑو؟ جب میرا بھائی ایک گفتگو کر رہا تھا, میں افتخار کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایسٹ پاکستان سے چند ماہ پہلے کے دن یاد آئے, اور ظاہر ہے یہ تو ایسا موقع نہیں ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور ویورز کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کے قیام میں ناانصافی کتنی تھی, دہشت گردی کتنی تھی, میرٹ کتنا تھا, اور کمینگی اور خود غرضی کتنی تھی. اس میں نہیں جاتے. تو ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, صرف اس پہ توجہ دو کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا, ایک مثال میں عرض کرتا ہوں جو بات اس نے گنڈے پور نے کی ہے, کہ جب پاکستان میں افتخار چودھری, جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک زوروں پہ تھی, اعتزاز احسن اس کی قیادت کر رہے تھے, اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنی ایک نظم پڑھنی شروع کی, ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ مجھے یاد آیا جب افتخار نے ریاست کو ماں کے ساتھ ملایا. اچھا,
ریاست ہوگی ماں کے جیسی، چونکہ اعتزاز صاحب کے ساتھ میرا بہت دیرینہ بہت ہی گہرا تعلق ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ. چند بار تو میں پی گیا، میری عادت ہے ریئیکٹ کرنے کی. میں نے محبت میں احترام میں خاموشی اختیار کی. پھر پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں پرابیبلی یہ گواہ ہے چونکہ وہ ہر مہینے بناتے تھے لسٹ میں، سب سے پاپولر کالم جو میرا تھا چوراہا، اس میں نے لکھا کہ اعتزاز بھائی خدا کا واسطہ یہ ریاست ماں کے جیسی تو ہوگی لیکن سوتیلی ماں کے جیسی. اعتزاز صاحب بھی سن رہے ہوں گے، میرا ان کے ساتھ تعلق ہی ایسا اس لیے نہیں کہ پروگرام آپ کا بڑا پاپولر ہے. اچھا، تو سوتیلی ماں کے جیسی ہے. جن بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ افتخار نے بالکل ٹھیک کیا کہ اصل مسائل کی طرف آؤ. اصل مسائل کی طرف تو نہ آنا ہی سوتیلی ماں کا کمال ہے. اس ملک میں میرٹ ہے یا گولی مارو. میں جمہوریت سے نفرت کرتا ہوں، ان لائک افتخار، آئی ہیٹ اٹ. تو اگر جمہوریت کے تم اتنے ہی مامے ہو تو جو جمہور کہہ رہا ہے ڈاکو کو لے آئے، لاتے رہے ہیں پہلے. تو خدا کا خوف کرو. دیکھو جو اس نے یہ لاجک دی ہے کہ سوتیلی ماں قاتل اور یہ وہ ٹھیک ہے. اس ملک کی بھاری ترین اکثریت کے ساتھ یہ بے کی سلوک کر رہی ہے. ختم. اس میں کوئی جذباتی جبوسی نہیں. اچھا، یہ بنیادی طور پہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ڈیل یا ڈیل نہیں، یہ دلیل کی بات ہے. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. آئی ڈونٹ لائک ہم. ان تو ویسے ہی پلوان جیا لگتا مجھے کبھی میں نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات اس کی سوتیلی ماں والی، اور پاکستان سے تو میں چند سال چھوٹا ہوں. میں نے تو اس ملک کے چہروں پہ، لوگوں کے چہروں پہ رونق عائشہ دیکھی نہیں. شہزاد صاحب سے پوچھ لو، یہ صرف کوئی کمزرف جھوٹا اور منافق ہوگا جو یہ بات کرے گا. صحیح. پاکستان کے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی خوبصورت اسماعیل کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں، اگر گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں نا، وہاں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ خود ریاست کا حصہ ہو کر ایک ذمہ دار، سر کیسے ہوتے رہے؟ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیا وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، او بھائی شیخ مجیب الرحمان بھی تو اس ملک میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تھے جن کا 50% بھی نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو. صحیح. بتاؤ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ کیا بات ہوئی؟ پر سر یہ اب ہمیں کیا پرانی جگہ پر جا کے پھر پیچھے جا کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ آگے جانے کی ضرورت. اور کیا آگے ایسے جایا جاتا ہے؟ آپ پرانی جگہ سے آگے آئے ہی نہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. یہ بھی ٹھیک ہے. لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بن گئے میجورٹی، وہ اس وقت کئی کروڑ ہم سے آگے تھے. حسن صاحب، یہ تو پھر وہ نہ ختم ہونے والی تقریر ہو گئی کہ اگر ہم 2018 میں چلے جائیں تو پھر وہ پی ٹی آئی کا آغاز کیسے ہوا. وہ تو پھر آپ کی بات بالکل میں ایگری کروں گی کہ پی ٹی آئی کو بنایا کیسے گیا، کتنی ایفرٹ کی گئی اداروں کی جانب سے. اب انہوں نے جس چیز کو کنسٹرکٹ کیا اس کو ڈسمینٹل کرنے پہ لگے ہوئے. سر یہ پروپیگنڈا نہیں ہے. آج بے شک ووٹ ہو، 2013 اور 18 میں وہ ووٹ موجود نہیں تھا. آپ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. پی ٹی آئی نو وقت پایا ادو جدو وائبل ہو گئی سی. سر بنائی کیسے گئی میں اس پہ بات کر رہی ہوں. 18 میں کیسے آر ٹی ایس بیٹھا میں اس پہ بات کر رہی ہوں. یہ خود تسلیم کرتے ہیں بنانے والے اور کرنے والے. کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا، کسی نے منہ نہیں لگایا. وائبل ہوا وہ، چونکہ لوگوں کے اندر بتدریج ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی. یا خدا کا واسطہ تاریخ کو ڈسٹورٹ نہ کرو. چلیں اگری ٹو ڈس اگری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ کا اپنا اوپینین ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. زیغم صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں، بینگ پارٹ آف دا اسٹیٹ، بانی پی ٹی آئی کی خواہش پر وہ یہ بیانیاں بلڈ کر رہے ہیں. موجودہ معروض میں پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ بانی کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، یا اب بھی جو ایک ان کے بارے میں رائے خود جماعت میں موجود ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گنڈا پور صاحب کون سا شہد استعمال کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس کا مطلب ہے وہ خود ریاست ہیں. بالکل ریاست کے ایک اہم ترین فرد ہیں. اور وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ مرکز کو، فیڈریشن کو مسلح بغاوت کی دھمکی دے رہے ہیں اور مسلح بغاوت کو اکسا رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے. اچھا اسلحہ لے کر آ جائیں, واٹس نیکسٹ؟ اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس اسلحے کے ساتھ؟ ڈی چوک پر مسلح قبضہ کر لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے ان بندوقوں کے ساتھ؟ کیا آپ جیل توڑ کر عمران خان کو ان بندوقوں کے ساتھ رہا کروائیں گے؟ ان بندوقوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ یہ بندوقیں کہاں سے آئیں گی؟ کیا یہ وہ بندوقیں ہوں گی جس کی آپ نے لائسنس دیے ہوں گے؟ یہ بغیر لائسنس کی بندوقیں ہوں گی؟ اس ریاست کے لائسنس سے دی ہوئی بندوقیں اس ریاست کے خلاف استعمال ہوں گی؟ کیا ابھی 12 مئی کی حماقت کا سبق آپ کو نہیں ملا کہ 11 مئی کو آپ انسٹاپیبل تھے, روک ہی نہیں سکتا تھا کوئی آپ کا رستہ. آپ کے آگے لیٹی ہوئی تھی دوسری پارٹیاں, منت کر رہی تھی, 3-3 4-4 ہفتے کی مہلت مانگ رہی تھی کہ بس ہمیں 4 ہفتے دے دو پھر تمہیں الیکشن کرا دیتے ہیں, 6 ہفتے دے دو. اور 13 مئی کو کیا حالت تھی آپ کی؟ چھپتے پھر رہے تھے. یہ وہ ہوتا ہے جب ریاست کے ساتھ آپ ٹکرا جاتے ہیں. اور آپ کیوں ٹکرائیں گے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں؟ آپ کوئی مسلح جتھا نہیں ہے؟ آپ کیوں وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں؟ آپ ایک پرامن مقبول سیاسی جماعت ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں. آپ کو کس نے سمجھا دیا ہے کہ یہ بدماشی کا راستہ بہترین رستہ ہے؟ اور آپ کی شناخت ہی گم ہو گئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ مظلوم ہیں یا بدماش ہیں؟ یہ ذرا فیصلہ تو کریں. یا آپ مظلوم بدماش ہیں یا بدماش مظلوم ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کے بننے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جس سسٹم کے خلاف آج سب سے بڑے آپ مجاہد اعظم بنے ہوئے ہیں, یہ کس نے کھڑا کیا؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کس نے حوالے کی؟ سینٹ کا چیئرمین کس نے فیض کا بندہ بنایا؟ پاکستان کی انتظامیہ کس نے حوالے کی؟ پارٹیوں کو کس نے ملیا میٹ کیا؟ میڈیا کا کس نے کباڑا کیا؟ یہ جمہوریت کا پورا گھر کس نے ڈھایا؟ اور آج آپ اس سسٹم کے خلاف بڑے انقلابی بن گئے ہیں. بہت مبارک ہو, ہمیں بھی خوشی ہے. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس سسٹم سے پھر کیسے لڑا جاتا ہے؟ آپ کی مقابلہ سسٹم کے ساتھ ہے. آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں یا ریاست کو گرانا چاہتے ہیں؟ اور جب آپ آئے تھے, جمہوریت کو گرا کے اپنا قلعہ آپ نے بنایا تھا, تو آپ کیسے الیکشن کے ساتھ آئے تھے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے حسن نثار صاحب کی بات سے پی ٹی آئی آرگینک وجوہات کے ساتھ مسلسل مقبول ہوئی, اور مسلسل مقبول ہو رہی تھی. پہلے جیسے جیسے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو رہی تھی, لیکن کسی طور پر بھی 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی تھی, نہ پنجاب میں نہ مرکز میں. اگر ایم کیو ایم کا تحفہ ان کو نہ ملا ہوتا, اگر باپ پارٹی کا تحفہ نہ ملا ہوتا, اگر تمام آزاد ارکان کا تحفہ ان کو نہ ملا ہوتا جن کو جہازوں میں ڈھو ڈھو کے لایا گیا, ممکن ہی نہیں تھا کہ 2018 میں یہ حکومت بنا لیتی. تو آج آپ سے بھی الیکشن چھین لیا گیا نا. اور یہ بتائیے, آپ نے بھی تو وزیر اعظم کو بند کیا تھا نا, آج پھر وزیر اعظم بند ہو گیا. تو یو ہیو اے کامن کاز. جن کے ساتھ کل ہوا, جن کے ساتھ آپ نے کیا, یہی کچھ ہوا, آج وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. زیغم صاحب, یہ گنڈا پور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ ان کو ڈھیل کتنی رہے گی؟ یہ کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈھیل کتنی رہے گی, اور میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ معاملہ وہاں پہ جائے جہاں ایک صوبے کے ساتھ وفاق کا ٹکراؤ بڑھے. درست ہو گیا. ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے. درست ہو گیا. پوری پارٹی کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک. کہ ایک تو یہ ایتھنک پالیٹکس, ایتھنک نفرت پھیلانا, یہ محمود غزنوی بننا, یہ ستارہ حملے کرنا, ٹھیک ہو گیا, کسی طور پر ان کے فائدے میں نہیں ہے. وہ ایک ملک گیر جماعت ہیں, اور نہ ہی پارٹی کے یہ فائدے میں ہے. پارٹی کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے. شہزاد صاحب, جہاں زیغم صاحب کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, جمہوریت کی جد و جہد لڑنی چاہیے. شہزاد صاحب, جہاں زیغم صاحب گفتگو لائے ہیں, گنڈا پور صاحب کا اسی سٹیٹمنٹ سے بیان ہے, کون کتنا دم ہے, کتنی غیرت ہے, پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. جب وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, کیا واقعی اپنے لیے, جماعت کے لیے, بانی پی ٹی آئی کے لیے سب کی راہیں مسدود کر رہے ہیں؟
کر کیوں رہے ہیں؟ ایسے بیانات کا مقصد ہے کیا آخر میں؟ اور یہ کب تک ان کو آزادی رہے گی کہ بطور وزیر اعلیٰ وہ ریاست کو دھمکاتے رہیں؟ ایک مختصر سا ریفرنس ہے 1971 یا اس سے پہلے کے حالات کا کہ شیخ مجیب الرحمان کے منہ سے آپ نے کبھی اس قسم کے الفاظ نہیں سنے تھے کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم توڑ لیں گے. ہاں اگرتلا سازش موجود تھی، لیکن اس قسم کا استعمال جہاں پر کہ ہتھیاروں کا ذکر ہو، جہاں پر چیلنج کرنے کا ذکر ہو، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ایسی لفظ کبھی آپ نے نہیں سنا تھا. ایک بالکل محتاط سیاسی بیانات کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان، کیونکہ الیکشن لڑنے تھے، الیکشن کے بعد ان کی پارٹی جیتی تھی. ہاں اس کے بعد جب معاملات سٹارٹ ہوئے وہ مختلف تھے. تو اس لیے سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ بدقسمتی سے دونوں اطراف میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، علی امین گنڈاپور کی طرح کے، یعنی اور کچھ تو ایسے ہیں منجے ہوئے، خواجہ آصف صاحب جیسے، جو کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھاگ گئے ہوئے، کدھر چلے گئے، اب آ کے دکھاؤ وغیرہ وغیرہ. ادھر سے عطا تارڑ صاحب بھی اس میں اپنی موسیقی میں لاتے ہیں، اور ساتھ طلال چودھری تو ہیں ہی بڑے ماہر ان چیزوں کے. اور ادھر سے پھر آگے جواب آ جاتا ہے فرام علی امین گنڈاپور، جس قسم کا جواب آپ نے بولا. اب میں کہاں پہ یہ بولوں کہ اعمال اور بیانات کے اندر فرق کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی کیا ایک جو بیان ہے یہ کسی کے لیے مقدمے یا پھانسی کا موجب بن سکتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ قتل ہوا نہ ہو، اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن اس کو قتل عمد کی شکل دے کے کوئی اس کو مقدمے میں لے آیا جائے. میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل نہ ہو جائے، جو کہ جرم ہوتا ہے، اور جرم کے بعد آپ اس کو کسی کی عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں، بھلے اس کی سزا پھر جو بھی ہو. ایک بات بڑی اچھی کر دی زیگم صاحب نے، جو بتا دیا کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ریاست یہ خود ہی ہے. جب ریاست کی بات کرتے ہیں، جس ریاست کی یہ بات کرتے ہیں، اور جو معروف معنوں میں ہم سمجھتے ہیں سارے ریاست کس کو کہہ رہے ہیں، اگر اس کو چیلنج کر رہے ہو تو بیٹا پھر وہی کچھ ہوگا جو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، خدا نخواستہ. اور ہمیں دعا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو. لیکن بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دشمن بھی دیکھ کے یا سوچ کے نہیں چنتے. تو آپ کا مسئلہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ یا ان لوگوں کے ساتھ ہے، ادھر نہیں ہے جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں. ادھر سے ریاست، وہ تو ریاستی بلکہ ایک ادارہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہو، اور آپ ان کو چیلنج کر رہے ہو. جب آپ ان کو چیلنج کرو گے تو پھر تو آپ کے پاس شاید کچھ بچنے کی بھی جگہ نہیں رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ معاملات، مشکلات، جو بانی کی مشکلات جس کا ذکر آپ بار بار کر رہی ہیں، بانی کی مشکلات جو ہیں سو ہیں. یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو لوز ٹنگ ہے، بلو ہاٹ بلو کولڈ. ادھر سے بیرسٹر گوہر کا ایک بیان آتا ہے، اس کا ایک ڈفرینٹ بیان آتا ہے. ان کا خیال تھا ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی، ہماری بات چیت شروع ہو جائے گی. وہ جب نہیں ہوئی، اب آپ کو شوکت یوسفزئی کے اندر بھی تھوڑی سی پھرتی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈاپور تو پہلے سے ہی ساتویں آسمان سے بات کرتے ہیں. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے معاملات، سیاسی معاملات جو ہیں، ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کا تعلق اور مسئلہ اصل میں سیاستدانوں کے ساتھ ہے. وہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اب ناک رگڑو، اب بھیک مانگو، اب ہمارے سامنے لیٹ جاؤ، اسی طریقے سے جس طرح تم نے پچھلے 2.5 سال 4 سال 6.5 سال ہمارے ساتھ کیا. آج تم کمزور جگہ پہ کھڑے ہو، آج ہم تم پہ حاوی ہیں، آج ہم تم سے وہ تمام بدلے چکائیں گے جو تم ہمارے ساتھ کر چکے ہو. تو یہ سیاست اور سیاست کی لڑائی ہے. اس میں ریاست کو خام خواہ گھسیٹا جا رہا ہے. ریاست پریشان ضرور ہوگی اس چیز سے. رسی کی بات کی آپ نے، رسی کی ڈھیل کہاں سے آتی ہے؟ رسی کا سرا تو اس وقت بدقسمتی سے صرف اور صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈھیلا کرے تو ڈھیلی ہو جاتی ہے، وہ کھینچے تو کھینچی جاتی ہے. اس کو ہٹائے گا کون؟ اس کو ہٹائے گی اس کی اپنی اسمبلی. یہ 18ویں ترمیم کے آپ کو مل رہے ہیں. گورنر رول کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ جن حالات میں ہم زندہ ہیں، ہم جی رہے ہیں، اس کے اندر خیبر پختونخوا کی جو سینسٹیوٹی ہے، ان حالات کے اندر جب کہ آپ مختلف پارٹیوں کو، وہاں کے جو گروہ ہیں، گروپس ہیں، ان کو بین کرنے کے چکر میں ہیں، وہاں پر ایک آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پر حالات اس قسم کے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے، ہر طرف سے کی جاتی ہے. پھر 71 کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے. تو ہم کسی صوبے کو، چاہے وہ صوبائیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، اس طرح کا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کرتے ہیں، جس سے کہ اور اس کو اشتعال آئے اس چیز کے اندر. تو میرا جب ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی یہ تھوڑا بہت تو یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی سپیس ہے، اس سپیس کو کتنے بیانات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہم ان بیانات شہزاد صاحب، اگر میں مختصراً، بالکل مختصراً، مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا سمجھ پا رہے ہیں کہ سیاست کیسے کرنی؟ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے ہینڈل سے، اس میں پھر حقیقی آزادی، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، اور پھر اسلام آباد میسیکر، یہ جو ساری گفتگو ہے، یہ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھولے گی؟ کوئی سپیس بچے گی یا خود دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں؟
دیکھیے کیا میں اب آپ نے سوال مجھے ٹائم بہت کم دیا ہے, اب وہ کیا چاہ رہے ہوں گے, وہ تو کہیں نہیں جا رہے, وہ خیبر پختونخوا ہے اور جیل ہے, 2 جگہیں ہیں ان کے پاس. اچھا ادھر سے تو نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تو پھر کیا طریقہ ہے کہ یار سارے نظام کو ہی پھر گھر بھیج دیا جائے. اس ارادے سے بیٹھے تو اس قسم کی اس لیے دھمکا رہے ہیں روز. پرووکیشنز ہر طرف سے چل رہی ہیں. یہاں سے حکومت یا پنجاب کے ہمارے یہ پرووک کرتے ہیں خیبر پختونخوا کو, خیبر پختونخوا وفاق کو پرووک کرتا ہے, وہاں سے کوئی اور کسی ریاست کو پرووک کرتا ہے, جبکہ ریاست بھی یہ خود ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو پرووکیشن کے اوپر اپنی مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ دھمکا کر نظام کو آگے لگانا چاہ رہے ہیں, سیاست نہیں کرنا چاہ رہے, نہ سیاست کی ABC سمجھ پا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ثانیہ APS 10 سال گزر گئے, ہم بات کریں گے نیب کے اس 20 نکات پر, کیا کھویا کیا پایا, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو 10 سال بیت گئے ہیں. شہداء کا غم آج بھی تازہ ہے. APS پر دہشت گردوں کے حملے میں 140 سے زائد بچے شہید کیے گئے. آج بھی والدین اپنے بچوں کی کتابوں, اسکول بیگز اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. اس سانحے کے بعد پوری قوم نے ہر طرح کے سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے بھرپور عزم کا ارادہ کیا. اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات دیے گئے. اہم نکات کی بات کی جائے تو دہشت گردی کے جرائم میں سزا یافتہ مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا. خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا. بعد میں اس حوالے سے کئی آئینی ایشوز بھی سامنے آئے. دہشت گرد گروپوں کو کام کرنے کی ممانعت, کئی تنظیموں کی قیادت آج بھی فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا پرچار کر رہی ہے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا. آج بھی مختلف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کا فقدان ہے. نفرت انگیز مواد کا پرچار کرنے والے لٹریچر کے خلاف سخت اقدامات کرنا, اس بارے حتمی معلومات نہیں, لیکن ایک امر واضح ہے کہ ایسا مواد اب بھی موجود ہے. دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کے فنڈز کے ذرائع کو بند کرنا, کیا اس پر عمل ہوا ہے؟ کالعدم تنظیموں کو دوسرے ناموں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تنظیم پر پابندی نہیں, بلکہ تنظیم کی قیادت اور فائنینسرز اور سہولت کاروں پر ہر قسم کی سیاست پر پابندی عائد کی جانی چاہیے. دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ان کو ریگولر کرنا, اور اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. میڈیا میں دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کو گلوریفائی کرنا اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا کو بند کرنا, اس ایشو کو مین سٹریم میڈیا کی حد تک کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے. فاٹا میں انتظامی اور ترقیاتی اصلاحات کرنا, ان علاقوں میں قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے دہشت گردوں کا گڑھ بن گئے ہیں. اس پر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے. دہشت گردوں کا مواصلاتی نظام مکمل طور پر ختم کیا جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ آپریشن ضرب عزم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی, لیکن یہ ایشو گزشتہ 3 سال سے پھر سر اٹھا رہا ہے. افغان مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک پالیسی کی تشکیل کرنا, اس مسئلے پر وفاق اور صوبوں کی پالیسی یکساں ہونی چاہیے. فوجداری نظام عدل میں اصلاحات لانا, موجودہ فوجداری قوانین اور عدالتی نظام عام مجرموں کو سزا دینے کے قابل نہیں. قانون میں اصلاحات اور عدالتی نظام میں بہتری لانا اہم ترین ضرورت ہے. آج 10 سال گزرنے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے نکات کا جائزہ لینے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی. تاہم یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے. امید کرتے ہیں قوم اس جنگ میں مکمل کامیابی حاصل کرے گی. کہاں کیا حاصل کیا, کہاں رکاوٹ رہی, مزید آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے, اسی پر گفتگو کریں گے. پینل کے لیے سوال. ثانیہ APS 10 سال گزر گئے. دہشت گردی کے خلاف قوم کی اجتماعی جدوجہد, نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر کتنا عمل ہو پایا؟ شہزاد چودھری صاحب, سب کچھ ایک طرف رکھتے ہوئے پوری قوم یکسو تھی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, پلان بنایا گیا, اس کے اوپر عمل بھی تیزی سے اس کا آغاز ہوا. 10 سال بعد کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کچھ حاصل کر لیا؟ ہمیں ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے, یا آج کا معروض کہیں مختلف ہے؟ کس طریقے سے آپ سم اپ کریں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے لیے مشکلات زیادہ بڑی کھڑی کر لی ہیں. آپ نے تقریباً ہر اس چیز کا ذکر کر دیا جو کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. مدرسوں کی مثال آپ نے دے دی, اس کے بعد آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو ربط ہونا چاہیے صوبائی لیول کے اوپر اور صوبے کے اندر, اور پھر وفاقی اور صوبائی لیولز کے اندر مختلف جگہوں پہ, وہ اس کا ذکر بھی آپ نے کر دیا. ایک بہت اہم جو چیز 2013 سے آگے آنورڈز جب ہم نے یہ والی جو ضرب عزم تھا اس کے اندر کامیابی حاصل کی, اور یہ اس وقت شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن تھا جو تقریباً 3-3.5 سال چلا. اس کی بنیادی وجہ جو سکسیس کی وجہ تھی, اور خاص طور پر ود ان دی کنٹری باقی جگہوں پہ بھی, کہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف ایپیکس کمیٹی جو ہوا کرتی تھی, صوبائی ایپیکس کمیٹی اور پھر اس کے بعد وفاقی ایپیکس کمیٹی, اس کی
صدارت اور اپنی پریزنس خود وہاں پہ لے کے جایا کرتے، دکھاتے، وہاں موجود ہوتے تھے، بلکہ ہیڈ کرتے تھے وہاں کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کو. وہ ایپیکس کمیٹی صوبائی والی جو ہوتی تھی وہ سیپریٹ چلتی رہتی تھی، لیکن ہر ہیڈ کوارٹر کے اندر صوبے کے وہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی جہاں چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر خود جا کے اس کو. یہ ایک ربط کریٹ کرنے کا، ہم آہنگی کریٹ کرنے کا سب سے بہترین فورم تھا، اور وہاں پر پھر ڈائریکشنز وہ دی جاتی تھی جہاں پر سیریسنس ریاست کی اور حکومت کی پتہ لگتی تھی کہ یہ ہم نے کام اس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا شمالی وزیرستان بھی کلیئر ہوا، اس سے پہلے جنوبی وزیرستان ایک ایسی کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ اس کو لڑا گیا. اب فرق ہے کاؤنٹر ٹیرر اور کاؤنٹر انسرجنسی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کیا کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ لڑ رہے ہیں یا کاؤنٹر ٹیرر کے طور. انسرجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آ کے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی نظام لانا چاہتے ہیں لوگ، جو کہ غالباً ہمارے اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کئی جگہوں پہ صاف پالٹا کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر اس قسم کی شورش برپا ہے. جو معاملہ بلوچستان کا ہے وہ ذرا مختلف ہے. تو ہم کیوں کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ نہیں لڑ رہے اور کیوں کاؤنٹر ٹیرر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے طور پہ لڑ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو پورا نظام ہے اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے. معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ہم اگر مکمل فوکس اس جنگ کی طرف کریں گے جو کہ ہمیں جنگ کی طرح لڑنے کی ضرورت ہے، جیسے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں لڑی گئی تھی، تو پھر باقی جگہوں سے اپنی نظر کو ہلکا ہلکا کم کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ شاید معاملات کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ ہم معیشت کو بھی بڑھانا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، باقی نظام بھی چلانا ہے، جو نظام قائم ہوا ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس لیے اس کا جو سکیل ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے اوپر نہیں جا رہا. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک وہ میرا خیال سے پھر سے ایک مکمل، جسے کہتے ہیں اگر ناٹ اے فل وار لیکن اے وار لائک کاؤنٹر انسرجنسی ہمیں لڑنی پڑے گی، جو کہ اسی طریقے سے 2-2.5 سال لے سکتی ہے. جب تک وہ نہیں لڑیں گے شاید ہمارے لیے سکون خیبر پختونخوا کی حد تک، اور پھر انٹرنل ایریاز کے اندر جو کہ اب ہمارے پنجاب کے بارڈر کے اوپر آ کے لکی مرو ڈی آئی کے وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور ہم ایسے ہی ان کو جگہ بھی دیتے رہیں گے اور مکمل طور پر صفایا بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ میرے نظر میں کمزوریاں تھوڑی سی نظر آتی ہیں. لیکن جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کو شاید زیادہ بہتر اور وائڈر اسکوپ پتہ ہے. میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ شاید اس کو اس طریقے سے لڑنا پڑے گا. درست ہو گیا. زیغم صاحب، ثانیہ اے پی ایس کے بعد پوری قوم سیاسی، لسانی، نسلی تفریق کے بغیر متحد ہو گئی، ایک تھاٹ پروسیس بن گیا جو بڑی مشکل سے قائم ہوا، اسے ثانیہ نے ہلا دیا. اب مکمل عمل درآمد آپ کی رائے میں کیوں نہ ہو پایا؟ آج تو 10 سال گزر گئے ہیں. عائشہ، دنیا کے 2 مشہور ترین نفسیات دانوں میں سے کارل یونگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی حیثیت سے، اوقات سے، صلاحیت سے بڑے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ آرکیٹائپل ایولز. ایسے جرم، ایسی برائی جو شیطان کے لیول کی برائی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان وہ کمٹ کرتے ہیں. اکیلا انسان بھی کبھی کر دیتا ہے اور کبھی گروپ بھی کرتا ہے. اے پی ایس میں جو ہوا ایک شیطان کے لیول کی کارروائی تھی، انسان سے کہیں بڑھ کر تھی. اس نے ہمیں متحد کیا، اور میرے خیال میں قوم آج بھی متحد ہے. بہت چھوٹی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو دہشت گرد ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن علاقوں میں شورش ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ نفرت ہے ان کے ساتھ. وہی لوگ مظاہرے کرتے ہیں. ان لوگوں سے بات کرنے کی شدید ترین مخالفت جو ہے وہ ان علاقوں سے آتی ہے جن علاقوں پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ انسرجنسی کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک اس ڈاکومنٹ کی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میری سمجھ ہے یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے اور پالیسی آبجیکٹیوز بیان کرتا ہے. یہ ایکشن پلان نہیں تھا. ایکشن پلان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کن ڈیٹس میں کرنا ہے، کتنے وسائل اس کے لیے لگائے جائیں گے اور ذمہ داری کس کی ہوگی. میں نے کوئی ایسا ایکشن پلان نہیں دیکھا جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنایا گیا ہو. اور ایکشن پلان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو مسلسل ریویو کیا جاتا ہے. بالکل 10 سال بہت بڑا عرصہ ہے. اسٹریٹجی بھی 5 سال کے لیے بنائی جاتی ہے، ایکشن پلان تو 1-2 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، اور مسلسل نئے ایکشن پلان بنائے جاتے ہیں. تو مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت کتنا اس کو ریویو کیا گیا ہے، اس کی جدید شکل کیا ہے، اس کے نیچے ایکشن پلان بنائے گئے تھے تو وہ کیا ہیں، ان ایکشن پلان کی کامیابی اور ناکامی کا کیا حساب کتاب ہے، اور پھر اس میں کامیابیوں پر بلڈ کرنے کا کیا پلان ہے.
اور جہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی ان کو دور کرنے کا کیا پلان ہے. کامیابیاں بھی اس میں بہت ساری ہیں, کوئی شک نہیں. خاص طور پہ جو ملٹری کے لحاظ سے ہم نے بہت ساری کامیابیاں کی. آج کسی زمین پر پاکستان کے ان کا قبضہ نہیں ہے. اس وقت انہوں نے ریاستیں بنائی ہوئی تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے قابض تھے جہاں ریاست کی عملداری نہیں تھی. آج ایسی جگہ نہیں ہے. آج یہ انسرجنسی سے زیادہ دہشت گردی ہے. اگرچہ فورس کے ضرور استعمال کی جو ضرورت ہے وہ یقیناً موجود ہے, لیکن ہماری ناکامی جو ہے وہ ریفارمز میں ہے. سب سے زیادہ ریفارمز میں ہماری ناکامی ہے. ٹھیک, ہم پولیس کو ریفارم کرنے میں ناکام رہے جو ہراول دستہ ہے, کیونکہ پولیس کو, فوج کو ایکشن لے کے فوراً ہٹ جانا چاہیے, اس کے بعد پولیس کا کام ہے. لیکن پولیس آج بھی اس قابل نہیں ہے کہ فوج ہٹے تو پولیس اس معاملے کو سنبھال سکے. پولیس کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ حکومت کا قصور ہے. نہ ہم نے ٹریننگ دی, نہ ہم نے ایکوپ کیا, نہ ہم نے ان کو ریفارم کر کے اس قابل بنایا. اسی طرح جو کرمنل جسٹس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کی ریفارم ہم نہیں کر سکے. پھر کوارڈینیشن کے جو میکنزمز ہونے چاہیے تھے اس کے لیے بھی تو کوئی ریفارم چاہیے تھی نا, وہ نہیں ہوئے. پھر نیریٹیوز جہاں سے نکلتے ہیں اور جہاں سے گن فاڈر نکلتا ہے, جہاں سے معصوم بچوں کو ورغلایا جاتا ہے, وہاں پہ جو ریفارم ہم نے کرنے تھے, ٹھیک ہو گیا, سکولوں میں بھی اور اس کے ساتھ مدرسہ میں بھی, وہ ریفارم بھی ہم نہیں کر سکے. اور آخری بات میں صرف کروں گا, ڈسپلیسڈ پرسنز, جو وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں, ڈسپلیسڈ لوگوں کے بھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے, ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے جو دہشت گردی سے متاثر ہے. تو ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے ٹائم کہ ریویو کریں اس تمام کو اور ایک نیا آپ پلان بنا کے. اچھی بات کی آپ نے زیغم صاحب, اور امید یہ کی جانی چاہیے تھی کہ آج اسمبلی اجلاس میں جب یہاں قرارداد آئی اس معاملے پر تو وہاں بتایا جاتا کہ کتنا سفر طے کیا ہے, کیا رکاوٹیں رہی, کیا حاصل ہوا, کیا غلطیاں آئیں اور آگے کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا. لیکن وہاں یہ سب کچھ آج نہیں بتایا گیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو حسن صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ثانیہ, اے پی ایس کے 10 سال بعد نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر کتنا عمل ہو پایا, گفتگو جاری ہے. حسن نثار صاحب, جو آج بھی وہ اتحاد ہے کسی بھی معاملے کو نمٹنے کے لیے جیسا 2014 میں اس سانحے کے بعد قوم کو حاصل ہوا, یا ایک بار پھر سے کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ جو سفر طے ہوا اس میں جو رکاوٹیں رہیں انہیں حل کرنے کی طرف بڑھا جائے؟ اصل بات تو حل کرنا ہی ہوتا ہے نا جی. اور میں بیسیکلی عرض کروں کہ شہزاد صاحب نے اور زیغم صاحب نے بہت خوبصورتی سے جزیات تک بیان کرتی ہیں. خصوصاً یہ جو بات کی ہے زیغم صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, یہ بڑی بنیادی بات ہے. دیکھیں, میں اس کو سادہ لفظوں میں 2 لائنوں میں بیان کر دیتا ہوں. سوچ کا انداز, بنیاد, رخ اور ترجیحات کو ری وزٹ کرنا ہوگا. یہ ٹپیکل مکھی پہ مکھی مار اپروچ جو ہے وہ ترک کرنا ہوگی آپ کو, ورنہ یہ 420 نکات بھی تقریباً ویسے ہی ثابت ہوں گے, تقریباً جیسے گزشتہ ہوئے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اچیومنٹس آر دیر, بٹ میرے نزدیک کم از کم یہ بہت سی بنیادی باتوں کی طرف, ان میں سے چند ایک کی طرف زیغم صاحب نے اشارہ کیا جی, ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا, اور اس میں کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیوٹی کی ضرورت پر بات کر رہے ہیں. افتخار صاحب, 2021 کے بعد ایک ہم نے بڑا پالیسی شفٹ دیکھا جب یو ایس اے نکلا اور پھر وہاں سے طالبان یہاں پر آئے. کیا اس نے بھی نیشنل ایکشن پلان کو نقصان پہنچایا, جو بھی پالیسی موجود تھی, اور وہ جو ایک شفٹ کیا گیا کہ ہمیں یہاں پہ بھی لا کے لوگوں کو بسانے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر وہ یونٹی موجود تھی, وہ ریاستی جسے کہا جاتا ہے سوچ کے تحت فیصلہ لیا گیا, جلد بازی کا فیصلہ تھا, اس نے کتنا نقصان دیا؟ دیکھیں 2014 اور 2024 میں 10 سال گزر گئے ہیں اور کچھ وہ نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا. اس لیے میرے تمام ساتھیوں نے جو بات کی ہے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا ان 20 پوائنٹس کو. اور اصولی طور پہ جو اجلاس ہو رہا تھا اسمبلی کا, اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ ناکامیاں کیا ہیں اور کامیابیاں کیا ہیں. یہ جب تک ہم ان پہ نہیں بات کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ 2021 میں ان طالبان کو واپس لا کے کس نے بسایا. وہ تنقید کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو
واپس لائیں گے, گھروں میں بسائیں گے. تو یہ کام تو صوبائی حکومت کا تھا, اور اس دوران صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ایک ہی سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے پاس تھی, وہ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے تھے. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے جو CTDC ہے وہ تو پھر ایک صوبائی مسئلہ ہے. اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہ انہوں نے CTDC کے قلعے آ کے اڑا دیے حملہ آوروں نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک حملہ آوروں کی ہم اس طرح حمایت کریں گے, ان کو لا کے بسائیں گے, ان کو پروجیکٹ کریں گے, اور پھر ایسے غلط قسم کی خیالات کا اظہار کریں گے اور ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے, تو یہ تو نہیں ہوگا. اب اس میں یہ جو ایک بات ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ضابطہ بندی کا اہتمام کیا گیا ہے, ایمانداری سے بتائیں ہمیں جب یہ بات ہوئی ہے تو اس پہ کتنا شور مچ گیا ہے. حالانکہ اس بات پہ اتفاق رائے تھا کہ یہ کیا جائے گا, لیکن جس وقت ہم ایسی چیزوں کے بارے میں کا عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ معاملہ فوجداری نظام میں تبدیلیوں اور اصلاحات بالکل کسی نے چھوا تک نہیں اس معاملے کو. اور جو آپ نے فوج سے پہلے اپنے رینجرز اور رینجرز سے پہلے FC اور FC سے پہلے پولیس, اصل میں تو پولیس کی عملداری ہوتی ہے نا تمام خطے کے اندر, صوبے کے اندر. آپ نے اس کو تیار کیا نہیں, پیسہ دیا گیا, اور یہ کہنا کہ پیسہ نہیں ملا یہ مناسب بات نہیں ہوگی. اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا, ہم نے اتنا پیسہ مانگا تھا وفاق سے, وفاق نے اتنا پیسہ نہیں دیا, یا ہمارا اتنا حصہ بنتا تھا. KP میں یہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پولیس ریفارمز ہوئی نہیں تھیں اور اس کا کریڈٹ بھی بڑا لیا تھا. ایک IG نے کوشش کی اور پھر نہیں وہ بات ہوئی. وہ پولیس ریفارمز کا مقصد یہ تھا صرف ایک نعرے کے طور پہ, جس طرح اربا درخت لگائے گئے ویسی بات تھی. دیکھیں یہ سنجیدہ معاملہ ہے, یہ کنٹینیو کریں. بہت اچھی بات ہمارے دوستوں نے کی کہ ایک کور کمانڈر بیٹھتا تھا اور چیف منسٹر بیٹھتا تھا, پرائم منسٹر بیٹھتا تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بیٹھتا تھا. یہ مسلسل چلنا چاہیے تھا. یہ کیوں ٹوٹا؟ کیا کون سی ایسی تبدیلی آ گئی 2014 کے بعد پاکستان میں کہ اس کے بعد تمام ادارے اکھاڑ دیے گئے؟ 2014 کے بعد چلتا رہا, 14 کے بعد تو تھوڑا سا چلا نا, اس کے بعد پھر یہ 16-17 کے بعد 17 میں میرے خیال آخری دفعہ ہوئی, 18 کے بعد کوئی سنجیدہ 18 کے بعد سنجیدہ رویہ نہیں اختیار کیا گیا. یہ تمام مطالبات ایک تو ری وزٹ کریں, لیٹس گو ٹو دی نیشنل اسمبلی, ڈسکس اوور دیئر, اور یہ بات شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے لوگوں کو بسانا ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی, وفاقی حکومت کی, یہ کیا جائے. اور معیشت میں اگر بہتری آ رہی ہے, آج 2% پھر کم کیا ہے انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ, اگر معیشت میں بہتری آ رہی ہے تو دھمکیاں دے دے کہ اس معیشت کی بہتری کو مت ختم کرے, اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ پلیز اس میں بھی غور کرے. ٹھیک ہو گیا اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. یہ تمام کے تمام چونکہ دوستوں نے پڑھ دیا, میں نہیں پڑھنا چاہتا, بڑا کمپریہنسو ہے. ہر چیز پہ عمل درآمد کے لیے مکمل کمیٹیاں ہونی چاہیے, مہینے میں ملاقات کرنی چاہیے. جی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں, اور آخری بات, یہ نیکٹر کو مضبوط اور مؤثر نہیں ہم بنا سکے. یہ ہماری بہت بڑی نااہلی اور بہت بڑی کمزوری ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آج کتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.